औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको एक बहन का वाक़या शेयर कर रही हूँ। थैंक यू उन बहन का, हमेशा मैं कहूँगी कि उन्होंने इतनी पर्सनल डिटेल्स शेयर की ताकि बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ संवर सकें। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इन बहन की रस्म तय हो गई, तो अब ये बहन कहती हैं कि अम्मी अबू ने सोचा कि रस्म तो हो गई है तो क्यों ना ख़ानदान वालों को मिठाई भेज दी जाए, क्योंकि अगर एकदम हमने मंगनी में आने का बताया तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर, कुछ रिश्तेदार हमारे शहर में रहते थे, कुछ दूसरे शहरों में थे, कुछ को कॉल पे बताया, कुछ के घर अम्मी अबू मिठाई लेके गए। जिन फूफो ने रिश्ता डाला था वो तो सुन के खुश हो गई थी कि चलो मेरी भाई की बेटी के अच्छे नसीब लगे। लेकिन मेरी बड़ी फूफो ने बहुत ही फजूल सी बात की। उन्होंने कहा कि आप लोग पैसा देकर पिघल गए और ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि पसंद की शादी को आप लोगों ने अरेंज मैरिज का नाम दे दिया है। मेरी बड़ी फूफो की बात सुनकर अब्बू को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आपकी इज़्ज़त में मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। खैर, फूफा ने और अम्मी ने इस बात को संभाल लिया कि खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब्बू घर आए तो उनका मूड अच्छा नहीं था। कहने लगे कि देखो किस तरह बिला वजह का इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगाया जा रहा है। उधर मेरे ससुराल से जोर बढ़ रहा था कि मंगनी की डेट रखी जाए। मेरी सबसे बड़ी बहन की जिसकी शादी हो चुकी थी उसको भी आना था। बहरहाल दिसंबर 25 की तारीख रखी गई। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई। आंटी और मेरी दोस्त मुझे साथ लेके गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग पर जाने से पहले मेरी अम्मी ने मुझे समझाया था कि जो तुम्हारी सास और नंद को पसंद आए वही ले लेना। मैं तो हैरान हो गई जब आंटी मुझे एक डिज़ाइनर के पास लेके गई। वहाँ पर कुछ भी सस्ता ना था। आंटी ने कहा कि मेरे बेटे ने कहा है कि जो भी चीज़ हो मेरी मंगेतर की पसंद की होनी चाहिए और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पार्लर की बुकिंग, जूता, मेहंदी, सब कुछ अच्छी जगह से ही ख़रीदा गया और बुक करवाया गया। मेरी अम्मी अब्बू ने लड़के के घर जाकर उसको पैसे दे दिए कि अपनी मर्ज़ी से वो जो भी चाहे ले ले। वो लोग पैसे तो नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि हम बेटी देकर बेटा बना रहे हैं, ये हमारी खुशी है। बहरहाल मंगनी का दिन भी आ गया। हमें दोनों बहनों के ससुराल वाले भी शामिल हुए और नज़दीकी ख़ानदान भी शामिल हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी कज़न्स ने तो ये भी कहा कि मंगेतर तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। मुझे तो जैसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लड़के वाले अपने साथ फोटोग्राफर भी लेकर आए थे। उसने जब फोटोशूट का कहा तो मैं घबरा गई, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं था। जितने भी फ़ोटोशूट होते थे वो निकाह के बाद ही होते थे। बहरहाल मेरी बहन ने मुझे डांट कर कहा कि कोई गैर थोड़ी है, इसी के साथ तुम्हारी शादी भी होनी है तो कोई बात नहीं, करवा लो फ़ोटोशूट। हो गया फ़ोटोशूट। मैं काफ़ी नर्वस होती रही। गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हुए। इसी फंक्शन के दौरान लड़के ने मौका देखते हुए मुझे एक गिफ्ट बॉक्स दिया और फिर बताया कि इस गिफ्ट बॉक्स में मेरा वो पसंदीदा मोबाइल था कि जिसका कभी मैंने अपनी दोस्त से जिक्र किया था। उसने अपने भाई को बताया तो इस लड़के ने अपने दोस्त से कहकर वो फ़ोन बाहर से मंगवाया था। मुझे आज भी याद है कि अपनी पसंद के फ़ोन को उस डब्बे में देखकर मैं तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाई थी। ये ख्वाहिशें ऐसी भी पूरी होती हैं। इस फ़ोन को लेने के लिए मैं अपनी पॉकेट मनी जमा कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माँ बाप तो मुझे कभी भी इतना महंगा फ़ोन नहीं लेके देंगे। लड़के ने साथ में कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि कभी कभार आप मुझसे बात कर लिया करें। मैंने इसमें सिम भी डाल दी है, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करता। बहरहाल मंगनी के बाद जब हम घर आए और सारे गिफ्ट्स खोल रहे थे तो फ़ोन देखकर मेरी अम्मी अब्बू ने पूछा कि ये कहाँ से आया। तो मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया और उनको साफ साफ बता दिया कि लड़के ने मुझे ये गिफ्ट किया है, अब आपकी जैसे मर्जी। अब्बू को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। अब्बू ने तो साफ कह दिया कि इसको साइड पर रख दो, बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में शादी से पहले लड़का लड़की की बात करने का कोई ट्रेंड नहीं था। हो सकता है लोग इन बातों को दकियानुसी समझते हो, लेकिन हमारे ख़ानदान में ऐसा ही ट्रेंड था। अम्मी ने तो यहाँ तक कह दिया कि फ़ोन वापस कर दो। अब्बू ने कहा कि देखो अच्छा नहीं लगता, ख्वामखा ऐसी बदमज़गी फैलेगी, फ़ोन को पड़े रहने दो, जब पूछेंगे तो देखा जाएगा। अगले दिन मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि तुमने फ़ोन नहीं ऑन किया, भाई तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारी कॉल आएगी या तुम बात करोगी। तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि देखो हमारी फैमिली में ऐसा कोई भी फैशन नहीं है कि शादी से पहले लड़का लड़की बात करे। हम लड़की वालों की भी बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। अम्मी ने मेरे ये सोचना शुरू कर दिया कि देखो कहीं लड़का माइंड ही ना कर जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। बहरहाल अम्मी ने फिर मेरे अब्बू को कहा कि देखें आजकल का मॉडर्न ज़माना है, सारे लड़के लड़कियां बात करते हैं, ठीक है हमारे ख़ानदान की ये रवायात हैं, बड़ी दो बेटियों के लिए हमने इन रवायात को फॉलो किया, लेकिन अब वक्त बदल रहा है तो थोड़ा बहुत इसको बात करने की इजाज़त दे देते हैं। मेरे अब्बू ने पता नहीं किस दिल से इस बात की इजाज़त मुझे दे दी। खैर, मैं तो बड़ी खुश थी कि चलो मेरे माँ बाप को भी पता है। फटाफट मैंने मोबाइल ऑन किया, सिम उसमें ऑलरेडी थी, लड़के का नंबर ऑलरेडी मेरी दोस्त मुझे दे चुकी थी। मैंने फटाफट उस पर मैसेज किया कि मेरे माँ बाप ने मुझे इजाज़त दे दी है तो कभी कभार हम बात कर लेंगे, लेकिन साथ में मेरे माँ बाप ने मुझे सख्ती से कहा था ऐसा ना हो कि सारी सारी रात तुम हमसे छुप कर फ़ोन पर बातें करती रहो या हर वक्त फ़ोन पर ही चिपकी रहो, ये बात हमें पसंद नहीं है और तुम्हारी पढ़ाई पर तो बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए। शुरू में तो मैं बहुत मोहतात थी, थोड़ी बहुत हमारी बात होती थी
کالج میں تو کبھی ہم نے بات نہیں کی تھی اور منگنی کے بعد بھی ہم نے کبھی بات نہیں کی کالج میں. ہاں فون کے اوپر, کبھی میسیجز کے اوپر, اسی طرح کی پہلے تو باتیں ہوتی تھیں. کھانا کھا لیا, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہی ہو, اچھا خیال رکھو, سو جاؤ ٹائم پہ, بس اس طرح کی باتیں. شروع میں میری امی کافی نظر رکھتی تھی, لیکن پھر انہیں آہستہ آہستہ یقین ہو گیا کہ میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر رہی یا ایکسٹرا باتیں نہیں کر رہی. ابھی ہمیں بات چیت کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لڑکے نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے. حقیقت کی بات بتاؤں سعدیہ باجی, میں نے جب یہ بات سنی تو میں تو ایک دم شاکڈ ہو گئی. میرا خیال تھا کہ یہ ایک ارینج میرج ہے. بہرحال پھر اس لڑکے نے کہا کہ اسی نے اپنے ماں باپ سے بات کی تھی کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ماں باپ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ پڑھنے کے لیے باہر جائے, کچھ کام میں سیٹل ہو, پھر وہ رشتہ لے کے جائیں گے. لیکن اس لڑکے کو ڈر تھا کہ جیسی میری پڑھائی ختم ہوگی کوئی رشتہ آئے گا, میرے ماں باپ میری وہاں شادی کر دیں گے اور یہ مجھے کھو دے گا. اور پھر اس کی ضد پر اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آئے. لیکن اس کے ماں باپ کو بہرحال میں پسند تھی, میرے گھر والے بھی پسند تھے. ہمارے ماں باپ ہمیں زندگی میں کتنی بار کہتے ہیں بیٹا آئی لو یو, ہمارے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں, ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن جب اس لڑکے نے مجھے یہ کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے تو مجھے تو جیسے اپنی قسمت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. مجھے تو ایسے لگا کہ دنیا میں جیسے پہلی مرتبہ کسی نے مجھے آئی لو یو کہا ہے, اور نہ ہی مجھے یہ یقین آ رہا تھا کہ کیا کوئی مجھے بھی اتنا پسند کر سکتا ہے. واو, میرے لیے کوئی اپنے گھر والوں کو راضی کر رہا ہے. بس یہ احساس ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے, کوئی آپ کی پرواہ کرتا ہے. میرے اس موبائل پر باقی دوستوں کے بھی میسیجز آتے تھے. ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کو بڑے ایموجی وغیرہ بنا کے بھیجتی تھی, کبھی ہارٹ کے, کبھی کچھ. لیکن یقین جانے جب اس لڑکے کا کوئی میسیج آتا تھا تو ایسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی, لگتا تھا کہ کبھی اب نارمل نہیں ہوگی. اگر اس لڑکے کا کوئی میسیج دیکھنے میں یا اس کی کال لینے میں مجھے کسی گھر والے کی وجہ سے دیر ہو جاتی تو مجھے اپنے گھر والے زہر لگتے تھے. حقیقت کی بات بتاؤں تو میرا پڑھائی میں بھی دل لگنا بند ہو گیا تھا. میرا دل چاہتا تھا ہر وقت میں اس سے باتیں کرتی رہوں, یہ مجھ سے باتیں کرتا رہے, میری تعریف کرتا رہے. میں اپنی ہی ایک الگ دنیا میں رہ رہی تھی. پڑھائی میں صرف اور صرف اسی ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی کہ اگر میرے پڑھائی میں نمبر کم آئے تو میرے ماں باپ غصے ہوں گے. ڈر مجھے صرف اسی بات کا تھا کہ کہیں میرے سے موبائل نہ لے لیں. کالج میں ہم ایک دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے بنا دیکھتے تھے, ایسے اگنور کرتے تھے جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں. پہلے تو شروع میں دوستیں میری بھی چھیڑتی تھیں, اس کے دوست بھی چھیڑتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو انہوں نے یہ مذاق کرنے بند کر دیے. گھر والوں کے ساتھ نارمل رہنے کے لیے کھانا بھی کھاتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, لیکن دل تو چاہتا تھا کہ فٹافٹ اپنے کمرے میں بھاگ کے چلی جاؤں اور موبائل پہ بیٹھی باتیں کرتی رہوں. کال پہ ہماری کم ہی بات ہوتی تھی, زیادہ تر میسیجنگ ہوتی تھی. لیکن ہم نے کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی. بلکہ لڑکا اکثر باتوں میں مجھے کہتا تھا کہ مجھے آپ کے گھر کی طبیعت بہت اچھی لگتی ہے. میں جب آپ کو پہلی مرتبہ آپ کے گھر چھوڑنے آیا تھا تو آپ کے گھر کا ماحول بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا. جس طرح آپ کی امی آپ کے بارے میں فکر مند تھیں, جس طرح آپ کے ابو آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. آج کل کے زمانے میں یہ باتیں بہت ضروری ہیں. کبھی اس نے میری سادگی کی تعریف کرنی اور مجھے یہ بھی کہنا کہ مجھے تمہاری سادگی بہت اچھی لگتی ہے, ہمیشہ ایسی ہی رہنا, زمانے کی ہوا نہ لگے. میں بھی کبھی کبھار اس کی تعریف کر دیتی تھی کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں. اب سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے. ساری عمر میری ماں میرے پیچھے نوالے لے کے گھومتی رہی کہ کچھ کھانا کھا لو, کھانا کھا لو. لیکن آج تک مجھے اس بات سے ہمیشہ چڑ ہی ہوئی کہ امی کیا ہر وقت آپ کھانا کھلانے پہ تلی رہتی ہیں. کبھی اس بات کی قدر بھی نہیں آئی کہ کوئی پوچھ رہا ہے. اور جب اس لڑکے نے کبھی کہنا کہ تم نے کھانا کھا لیا تو مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میرے سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا, اتنا ٹوٹ کے چاہنے والا بندہ مجھے ملا ہے. اوپر سے یہ بھی خوش نصیبی کہ دیکھو اس نے کس طرح اپنے ماں باپ کو میرے لیے راضی کیا. میرے سسرال والے بھی مجھ سے خوش ہیں. آنٹی بھی گاہے بگاہے مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھتی رہتی تھی. دوست تو میری تھی ہی دیوانی. بس میں ایک الگ ہی جہان میں رہتی تھی, جہاں پہ میں ہوتی تھی, اس لڑکے کی باتیں ہوتی تھیں, ہمارے اپنے خیالات ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ فون کے اوپر ہم نے فیوچر پلاننگ بھی کرنی شروع کر دی کہ شادی ایسے کریں گے, لڑکا باہر پڑھنے کے لیے جائے گا تو میں بھی ساتھ میں ایڈمیشن لے لوں گی. بہرحال ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. اب مذاق میں یہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ تم نے تو آج تک مجھے آئی لو یو نہیں کہا. شروع میں جھجکتی تھی, لیکن پھر ایک دفعہ اس نے ذرا ناراضگی کا ایسے اظہار کیا تو میں نے آئی لو یو کہہ ہی دیا. یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس کو خوش دیکھ کے ظاہر ہے میں بھی خوش ہوں. اچھا, اکثر اوقات وہ مجھے کہتا کہ تم بہت سادہ مزاج ہو, تمہاری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے, ورنہ لڑکیوں کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے, وہ چاہیے ہوتا ہے, وہ تو اپنے منگیتروں سے تو کیا بوائے فرینڈ سے بھی کبھی یہ مانگتی ہیں کبھی وہ مانگتی ہیں, تمہاری تو اس طرح کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. جب وہ مجھے یہ باتیں کرتا تھا اب مجھے عقل آتی ہے اور سوچتی ہوں کہ مجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ لڑکیوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. خیر, میں تو اپنے موجوں میں تھی, میری اپنی ہی ایک دنیا بسی ہوئی تھی. اب سارے بجے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں کہ جو وہ مجھے کہتا تھا اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی.
اس نے مجھے کہنا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہوں، اور اپنی ماں کو بہت عزت دیتا ہوں، اور اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ عزت میں تمہاری کرتا ہوں۔ میں تمہیں وہ مقام دیتا ہوں کہ جو میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ میرے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہونا تھا کہ مجھے کوئی اتنی زیادہ محبت دے، عزت دے۔ مجھے لگتا تھا محبت کی یہی پہلی سیڑھی ہے۔ پھر مجھے کہتا کہ تم میری امانت ہو، اپنا بہت خیال رکھا کرو، تم کھانے پینے میں چور ہو، میرے لیے اپنا خیال رکھا کرو۔ اور یہ بات سن کر تو جیسے میں خوشی سے نڈھال ہی ہو جاتی تھی۔ کبھی کہنا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہو، کبھی کوئی لڑکا تنگ کرے، تم نے فوراً مجھے کال کرنا، گھر میں کوئی پریشانی ہو، رات ہو دن ہو، مجھے فوراً کال کرنا، میں فوراً تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ بہت اچھا لگتا تھا یہ سن کے کہ چلو کوئی تو ایک ایسا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے موجود ہوں۔ یہ باتیں اسی طرح چلتی رہیں اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شدید محبت ہو گئی، یا کم از کم میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تو بہت شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی یہی کہتا تھا جو اس وقت تو کم از کم دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت سچ لگتا تھا۔ میرے اندر جو سب سے بڑا چینج آیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے کالج سے گھر آ کر میں اپنی امی اور بڑی بہن کا سر کھایا کرتی تھی اپنی کالج کی روٹین سنانے میں، لیکن اب بس ان کو سلام دعا کیا اور پھر انتظار کرتی تھی کہ کب اس لڑکے سے میری بات ہو اور میں ساری اس کو اپنی روٹین سناؤں۔ اگر کبھی مجھے ایسے ہی کوئی اندیشہ ہوتا تو اس نے مجھے کہنا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، مجھے تسلی ہو جاتی۔ میں خود بھی سوچتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے والدین نے خود میرا یہ رشتہ کیا ہے، یقیناً اللہ کو میری کوئی نیکی پسند آ گئی ہے، تبھی تو اتنا اچھا لائف پارٹنر مجھے دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس لڑکے نے بھی مجھے کہا کہ میں تو روز اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اکثر اللہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ مجھے اتنی اچھی لڑکی عطا کی ہے۔ باتوں کے دوران جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اسموکنگ کرتا ہے تو میں نے اس کو اصرار کرنا کہ وہ اسموکنگ چھوڑ دے۔ اس نے بھی اس پہ وعدہ کیا کہ آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ مجھے خود اسموکنگ پسند نہیں، بس عادت لگ گئی۔ ہماری منگنی کو بھی کچھ مہینے ہوئے تھے۔ ایک دن شام کو اچانک اطلاع آئی کہ ہمارے قریبی عزیز کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، میرے امی ابو آنن فانن دوسرے شہر چل پڑے۔ ہم دونوں بہنیں گھر پہ اکیلی تھیں۔ میں نے جب اس بات کا ذکر اس لڑکے کو کیا تو اس نے فوراً اپنی امی اور بہن کو ہماری طرف بھیج دیا۔ وہ کھانے پینے کا سامان کچھ لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ بہت اچھا لگا۔ امی ابو کو بھی میری ساس نے خود فون کر کے بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، لڑکیاں گھر میں اکیلی ہیں، اگر آپ کو آنے میں دیر ہو بھی گئی تو ہم ادھر موجود ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے میرے امی ابو مزید خوش ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً ان کی بیٹی ایک بہت ہی اچھے کیئر کرنے والے گھر میں جا رہی ہے۔ انشاءاللہ باقی کی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں۔ آئی ایم شیور کہ بہت ساری لڑکیاں ان باتوں سے ریلیٹ کر سکتی ہوں گی، چاہے آپ کی لڑکے سے منگنی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن اسی طرح کیئر کرنے والی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہی باتیں ہمارے گھر والوں نے ہزاروں مرتبہ ہمیں کہی ہوتی ہیں کہ جن کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ باتیں آئی لو یو کے مخمل میں لپٹی ہوتی ہیں نا تو ایک الگ ہی دنیا کی باتیں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت دیں، ہماری آنکھیں کھولیں، کیونکہ دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جو بھی کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کے ساتھ برا کرے گا، وہ ضرور اس دنیا میں پائے گا۔ شاید آپ نے ایک جملہ سنا ہو، بڑے اکثر کہا کرتے تھے کہ پچھلی نسلوں نے جو بویا ہوتا ہے ان کی آنے والی نسلیں وہ کاٹتی ہیں۔ ہر آنے والا دور پہلے والے دور سے زیادہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس فتنوں والے دور میں ہم اپنی اولاد کو برے لوگوں سے، برے حالات اور واقعات سے کیسے بچائیں؟ تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، جب آپ کے بچے بولنا شروع کرتے ہیں نا، انہیں تب سے اللہ کا نام سکھائیں، انہیں چھوٹا سا درود شریف سکھا دیں۔ اب یقین کریں آج کل کے بچے بہت تیز ہیں۔ پہلے وہ زمانے ہوتے تھے کہ جب نیو بورن جو ہوتے تھے وہ کتنے دنوں تک آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے دن ہی نیو بورن اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کو درود شریف پڑھنا سکھا دیا ہے نا، آپ دیکھیے گا نہ صرف آپ کے بچے کی بلکہ اس کے آنے والی نسلیں پار لگ جائیں گی اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔